हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, जैसे कि 2 रोज कबल सीज फायर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन आज 12 मई दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम तरीन तारीख का दिन है, क्योंकि आज जानेंगे हम कि सीज फायर मुकम्मल तौर पर हो रहा है या जंगी सूरत मजीद बढ़ती चली जाएगी. इसके अलावा जब हम बात करते हैं IPL और PSL की, तो दोनों ममालिक के जो मैचेस थे वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं इस जंगी सूरत हाल की मद में. इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी बाहर वापस चले गए हैं, लेकिन क्या वो वापस आएंगे? क्या IPL और PSL बहाल होंगे, ये हम जानेंगे. और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, मशहूर भारतीय अदाकारा करीना कपूर को हिरासत में कंसेक्टिव 8 घंटे के लिए रखा गया रॉ पुलिस की जानब से. क्यों, ये भी जानेंगे. और विराट कोहली की जब बात करते हैं, जिनको दुनिया जानती है, जो कि मशहूर इंडियन क्रिकेटर हैं, सुना है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है. इसमें कितनी हकीकत है, आइए जानते हैं. हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो हम बात करते हैं 22 अप्रैल से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी सूरत हाल चल रही है, उसका नतीजा आ जाएगा 12 मई को, मुज़ाकरात के बाद जो DGMOs के दरमियान फ़ोन कॉल पर हो रही है. सर बताइए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नतीजा तो ये है कि पाकिस्तान 6-0 से जीत गया. यकीनन. ठीक है, 6 जहाज़ जो हैं वो इंडिया ने मान लिए, और पाकिस्तान का क्लेम है कि हमारा 0% लॉस हुआ है फ़ज़ाइया के हवाले से. ज़बरदस्त. और जहाँ तक बात है कि वो DGMOs की मीटिंग में क्या होगा या उनके फ़ोन पे क्या होगा, ज़ाहिर है कि वो एक दूसरे के बच्चों का हाल तो पूछेंगे नहीं कि भाभी कैसी हैं और छोटे बेटे का आज स्कूल था या नहीं था. ये जो है ना, दोनों DGMOs जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू करनी है वो जो दोनों मुल्कों ने फ़ैसला कर रखा है. दोनों मुल्कों ने जो मैंडेट दिया है, दोनों ये 2 शख्स हैं सिर्फ, इनके पीछे इदारे हैं, इदारों के पीछे कंट्रीज़ हैं, 2 रियासतें हैं. तो फ़ैसला हो चुका है. वो शाम को रिज़ल्ट आ जाए, कल आ जाए, इंडिया अगले 10 से 15 साल इस पोजीशन में नहीं आ सकता कि दोबारा कभी वो पाकिस्तान से लड़ाई का तस्वर कर सके. मैं बात कर रहा हूँ 10 से 15 साल इंडिया सोच जो भी ना, है तसव्वुर भी ना जंगी करें. महाज पे इंडिया का डिफेंस और इंडिया का तमाम तर जो दफाई निज़ाम है वो दफन हो गया. बिल्कुल ठीक बात की आपने. मुझे ये बताएं, अगर ये जंगी सूरत हाल इस तरह ही चलती रहती, अभी तो सीज फायर चले आज की तारीख के लिए लगा है, किस हद तक नुकसान हो जाता है, ये बताइए. देखें, इकोनॉमी वाइज ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप पूछ लें कि आप कितना जिएंगे, मैं आपसे पूछ लूँ कि आप कितना जिएंगी. आप घर जाने का तो बता सकती हैं कि मैं 8:45 बजे घर आऊँगी, लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है. आज दौर चेंज हो गया. पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है. आप रियलाइज़ नहीं कर रही इस चीज़ को. ये हुआ क्या है? सब अपनी शिकस्त ये तस्लीम करने के लिए जंग तैयार ही नहीं है. दुनिया की फौजों को पढ़ाई जाएगी. इतिहास में लिखी गई है. ये 5 घंटे की जो पाकिस्तान का जो अटैक है, ये दुनिया की फौजों को पढ़ाया जाएगा कि इस तरह लड़ते हैं. और जितने आपके इस वक्त हाजिर सर्विस ऑफिसरान हैं, इनसे दुनिया राब्ता करेगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेजेस में और हमारी अफवाज को आके लेक्चर दें. यकीनन. ये मैं आपको बता रहा हूँ. हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी. फर्स्ट ऑफ आप ऑल, क्योंकि आज कंपैरिजन की बात कर रही हैं, मैंने आपको 6-0 से आपका जवाब दे दिया. 6-0 का कोई मुकाबला नहीं होता. ठीक है, इंडिया की क्या सूरत हाल है? इस शिकस्त को तस्लीम तो उन्होंने किया ही नहीं अब तक ना. वो तो आप समझ रहे कि हमने अपनी तरफ से, तो वो इंडियन मीडिया इतना झूठ बोल रहा है पूरे इंडिया में, उसने तबाही मचाई नहीं थी बोल झूठ की रहा, बुनियाद ना पर. इल्जाम लगाए इंडियन मीडिया पे. वो तो अपनी तरफ से लाहौर पता नहीं, वो तो पुरानी बातें आप कर रही हैं. झूठ बोलने जो राह ही नहीं है. जिस घर में फोतगी हो जाती है, उस घर में आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन होगी? उस घर में शादियाने बज रहे होंगे, बड़ी बेटी ने 2 गाने करके दिखाए होंगे, तेरे मस्त मस्त 2 नैन के ऊपर डांस किया होगा, या गौरव आर्या की बहन नाच रही होगी कि हमें शिकस्त हुई मैं नाचूंगी. क्या हो मसलन क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? वहाँ सोग का समय है, वहाँ सोग है, पूरे मुल्क में सोग मनाया जा रहा है. वहाँ जो है ना, इसी तरह जैसे किसी घर में मय्यतें उठ जाएं और सोग होता है, वहाँ पे सोग का समय है. पूरे इंडिया में सोग का समय है इस वक्त. उसकी हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, वो अपनी शर्मिंदगी नहीं छुपा पा रही. नरेंद्र मोदी की अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़तरे में पड़ गई है. और उसकी जो फ़ौज है, वो एक तस्वीर चल रही है कि हमारे 3 जो फौजी ऑफिसरान हैं DGISPR के साथ, और फ़ज़ाइया के एक ऑफिसर हैं और एक नेवी के ऑफिसर हैं, और उसके साथ उनके तीनों शोबों के ऑफिसरान जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है
ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خاندان سے گھر کے کسی بڑے کی موت چھپائی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے کہ وہ پاپا کی ڈیتھ ہو گئی. اور اوپر جو ہے وہ بالکل ہمارے جو آفیسران ہیں ان کے چہرے پہ آپ دیکھیں کس قدر وہ ان کی ہنسی نہیں روکی جا رہی, اور وہ ایک اتنی ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے اور اتنی خوشی کی پریس کانفرنس چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک چیز بتاتا ہوں, پچھلے کئی اشروں سے پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل و غارت جاری تھا. یہ میں آپ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ فلسطین لے لیں, آپ عراق لے لیں, آپ جو ہے کسی بھی دنیا کے خطے میں کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر آگ برسا رہا تھا. بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ الٹ ہوا ہے. آج مسلمانوں نے آگ برسائی ہے, اور آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہے. یہ میں بڑی ایک آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کا ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کے مسلمانوں پہ کرم کیا ہے پاکستان کی صورت میں, اور آج پورا ایشیا نہیں پورا ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ ہتھیاروں کی ظاہر ایک دوڑ تھی, اس میں انڈیا نے جو ہے وہ اسپین کے ہتھیار یوز کیے, ان کے پلین یوز کیے. اس کے بعد رشیا کے جو ان کا S-400 سسٹم ہے وہ رشیا کا تھا, اور اسی طرح اسرائیل کے ڈرون استعمال کیے. اب وہ تمام تر ممالک سے جو اس نے پرچیزنگ کی تھی, جو شاپنگ کی تھی, وہ زیرو ہو گئی اس کی شاپنگ. اب جو ہے ہم نے جو میزائل استعمال کیے, اگر وہ چائنا کے میزائل تھے, اچھا میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ پوری دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا کے جو بڑے اخبار ہیں ان کی یہ ہیڈ لائنز ہیں. اور اب جو ہے امریکہ جب آیا اس ساری صورتحال میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار تو ظاہر ہے کہ وہ ادا کر رہا ہے, مگر اب جو وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہونی ہے, جتنی تباہی کی ہے پاکستان نے, وہاں پہ کہیں نہیں گئے ان کی, میں بتاتا ہوں یہ جو آپریشن بنیان المرصوص تھا اس میں جو وہاں پہ چندی گڑھ ویپن ڈپو, سری نگر ایئر بیس, راجستھان ملٹری انسٹالیشن, گجرات ایئر بیس, جلندھر ایئر بیس, پٹھان کوٹ ایئر بیس, آدم پور ایئر بیس ڈیفنس سسٹم S-400 جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ رشین سسٹم ہے, ادھم پور, بٹھنڈا, سورت گڑھ, مامون, اس کے بعد اخنور, برنالہ ایئر بیس, اڑی سپلائی ڈپو, یہ جتنی تباہی 26 جو ان کے بڑے امپورٹنٹ جو ایک دفاعی بیسز تھے اور ان کی ایئر بیسز تھیں جن کو تباہ کیا گیا ہے, وہاں پہ اب انڈین فوج, وہاں کی ریاست, اس سارے سسٹم کو جو برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے, جو فلاپ ہو چکا ہے, ابھی تو اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب دوبارہ یہ اکوپمنٹ جو ہے نا انہوں نے کس ملک سے لینا ہے, کہاں سے لینا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے اس میں جدت لا رہا ہے اور اسٹرانگ کر رہا ہے اور ویل اکوپڈ ہو رہا ہے, ریکور کرنا پڑے گا, وہ زیرو سے سٹارٹ لیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اس لحاظ سے تو انڈیا بہت برے حالات میں چلا گیا, اکانومی وائز بھی ڈاؤن ہوا ہے ظاہر ہے. اگلے 10 سے 15 20 سال یہاں ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس وقت بالکل چھت پھاڑ رہی ہے, اور 100 انڈیکس جو ہے وہ آج کی تاریخ میں کراس کر چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے خطے کے مسلمانوں کے لیے, پورے ممالک نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے دوست ممالک کے لیے, اور ایون پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں ان کا جو اعتماد ہے پاکستان پر وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اس کے بعد چونکہ انڈیا کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا اور آج کے دن تک کوئی جواز پیش بھی نہیں کر سکے, اور یہ بات بھی کلیئر کر دیں کہ انڈیا نے درخواست کی تھی سیز فائر کی, یہ کلیئرٹی آ چکی ہے کہ انڈیا نے درخواست کی تھی, اور انڈیا نریندر مودی جو ہے وہ جب پاکستان نے اٹیک کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا, DGISPR نے کہہ دیا تھا کہ ہمارا حملہ دنیا آپ کو بتائے گی, آپ کے میڈیا کو ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹ یا سچ بولنے کی. ہم تو ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے, یہ تو ہم ان کی ریکویسٹ پہ جو سیز فائر کی ریکویسٹ کی, ہم نے مہلت دی آج کی تاریخ تک. پہلے تو سنا کہ 2 دن تک صدر US ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی سے بات ہی نہیں کی, ان کا فون نہیں لیا. یہ میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اس حد تک
ایگزیکٹلی اصل میں چونکہ جب وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ اس چیز میں نہ پڑیں اور آپ اس کو Escalate نہ کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں معاملے کو، اور اگر پہلگام واقعے کا آپ الزام دھر رہے ہیں پاکستان پہ تو اس کے کچھ ثبوت ہمیں بھی دے دیں اور آپ پاکستان کو بھی دے دیں، وہ بھی نہیں دیے. اور وہ ایک جو ہے ایک خمار میں اور ایک نشے میں جو ہے وہ اپنی روش پہ چلتا رہا جس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب رابطہ ہوا بھی، جب سیز فائر کے لیے باضابطہ پاکستان کو بھی انڈیا نے ریکویسٹ کر دی اور امریکہ سے ریکویسٹ کی، تو وہ رابطہ بذریعہ سعودی عربیہ ہوا. شہزادہ محمد بن سلمان نے انٹرفیئر کیا، تب جا کے امریکن صدر نے انڈین وزیر اعظم کی بات سنی. یعنی کہ اس حد تک جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی ریپیوٹ اور مودی صاحب کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حد تک ان کی ریپیوٹ ڈاؤن ہو چکی ہے پہلگام واقعے کا. ایک تو انہوں نے ثبوت نہیں دیا، اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے جیسے بتایا کہ 2 دن تک انہوں نے بات ہی نہیں کی. وہ تو بیچ میں ایز اے میڈیٹر، آپ نے جسے بتایا سعودی عرب کی جو اسٹیمڈ پوزیشن پر ہے، انہوں نے بیچ میں آ کے بات کی. اور سر یہ مجھے پلیز بتاتے جائیں، ثبوت تو ہمارے پاس آج تک نہیں آئے پہلگام واقعے کے، اور ریکویسٹ جو تھی وہ انڈیا کی جانب سے آئی تھی سیز فائر کی، یہ پاکستان کی جانب سے نہیں آئی تھی. اچھا وہ جو ریکویسٹ آئی تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، سعودی عربیہ نے کہا اور ترکی نے کہا، تو پاکستان نے ان کی بات مان لی. اور میں آپ کو بڑی ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں. یہ جو کسی پریس کانفرنس میں شاید آپ کو بات پتہ نہ چلی ہو، نہ چلے گی، یہ جو اٹیک تھا پورے پلان کا 35% تھا. پورے پلان کا یہ 35% تھا. ٹیزر کہہ سکتے ہیں، ٹیزر تھا ہماری طرف سے تو یہ ٹیزر. اور پھر آپ کو فلم کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کب چلنی تھی. فلم چلنی تھی رات 8 بجے کے بعد، اصل فلم زبردست. اور یہ جو تھا صرف 35% اٹیک تھا، اور جو رات 8 بجے کے بعد انڈیا کے ساتھ ہونا تھا تو پھر وہ نقشے پہ ہی بتایا کرنا تھا انہوں نے کہ یہاں پہ فلاں شہر ہوا کرتا تھا. تو اب جو ہے یہ وجہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور پورے ورلڈ نے، کہ جب انہیں ایک دوست ممالک کی طرف سے اور مفاہمت پسند ممالک کی طرف سے اور لاکھوں جانوں کا جو ضیاع ہونا تھا اس سے روکنے کے لیے جب پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی تو پاکستان نے وہ ریکویسٹ مان لی اور سیز فائر کرنے پہ پاکستان رضامند ہو گیا. تو اس میں ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض جگہ پہ اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک سمجھداری کا ثبوت دیا اور دانش مندی کا ثبوت دیا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں کہ لاکھوں جانوں کا ضیاع جو ہے وہ رک گیا. اور اتنا بڑا ایک جو خون بہنا تھا اس سے دونوں ملک محفوظ رہے. اور انہوں نے پھر ایک اس میں بزنس ٹریڈ کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت جو ہے اس کو بڑھاؤں گا، تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس خطے کو ایک پورا من خطہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں بڑی خیر باتیں ہوتی ہیں، بڑی ایک کرٹیسزم بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے 2025 ہے چونکہ، اور امریکہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب اپنے ہتھیار اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے پلینز بھی انڈیا کو بیچے گا. تو یہ تمام تر صورتحال ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب ایسی صورتحال میں، ایسی آگ میں تقریباً یہ 2.25 ارب کا خطہ بنتا ہے دونوں ممالک ملا کے، اور اگر ساتھ بنگلہ دیش بھی ملاتے ہیں تو یہ تقریباً 2 ارب پہ بات چلی جاتی ہے. تو 2 ارب جو زندگیاں ہیں ان کو کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کے سانے سے، کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ سے اور کسی بھی طرح کی جو ایک خونی کھیل سے بچانے میں اگر امریکہ آیا ہے اور اس نے ایک مفاہمتی رول ادا کیا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں ایک عام ویورز کے لیے کہ یہ جو ہاٹ لائن پہ ڈی جی ایم اوز کا ایک تو وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوگا، اس کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ ہم گلوریا پہ ملیں گے یا ہم قطر میں میٹنگ کریں گے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ صبح 11:30 AM پہ جو مذاکرات ابھی شروع ہونے تھے وہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان کچھ ڈیولپمنٹ ہے ابھی آج کی تاریخ میں بہت ٹائم پڑا ہے. آج کی 12 مئی ہے وہ رات 12 بجے ختم ہوگی، تو 11:15 بجے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، 11:35 پہ بھی ہو سکتے ہیں، 10 بجے بھی ہو سکتے ہیں، شام کے وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو بھی ہوں گے منظر پر آئی جائیں گے. آج کی تاریخ میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات میں بات کیا ہوگی. پاکستان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لمبا چوڑا ایجنڈا، کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا نہیں ہے، لیکن نہ ہی کوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ جو سیز فائر ہے
یہ مزید نہیں میں آپ اس طرح سے پہلے میں اصل بات آپ کو بتا لوں نا، جی جس کے لیے ہم بات اصل بات ہے کہ کیا ہوگا اس ٹیلی فونک گفتگو جی میں، کیا ہوگا یہی یہ بتائیے. ڈیمانڈز مجھ سے پوچھے جی نا یہ آپ. بتائیے ڈیمانڈز میں بتاتا ہوں آپ کو. انڈیا کی کیا ہو. انڈیا کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جو ہے کہ آپ سارے میڈیا کو بتائیں کہ کچھ نہیں ہوا تھا 10 مئی کو. انڈیا کی اس طرح کی جو ہے نا وہ بلو دی بیلٹ کوئی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل جو بات ہے پاکستان نے جو سر فہرست بات رکھی ہے وہ ہے کشمیر ایشو، دوسرے نمبر پہ پاکستان کا سندھ طاس معاہدہ، اور تیسرے نمبر پر ایشورنس اس بات کی کہ جو ہے وہ انڈیا کسی بھی طرح جو ہے وہ سرحدوں پر جو ہے وہ تجاوز نہیں کرے گا اپنی حدود کا، اور آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بزدلانہ کارروائی اور رات کے اندھیرے میں اس طرح کا تماشا جو ہے نا وہ اس کی طرف سے نہیں ہوگا. یہ سادہ سا پاکستان کی طرف سے ایجنڈا ہے. اور کشمیر پر زیادہ اس لیے اب فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو ایک مصالحتی اور مفاہمتی دھڑا ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی طرف سے کشمیر ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ایک پاکستان کا جو درینہ ایک مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ، جو لڑائی ہے جس ایشو پہ وہ کشمیر ہے، تو کشمیر پر اب بڑے زور کے ساتھ، اور یہ انڈیا کے لیے بہت ہی بڑا ایک دھچکا ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک تو اتنی مار پڑ گئی اس لڑائی میں اور پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی، اور جو ہے ایک نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی، اور اس کا ووٹ بینک جو ہے اور اس کا گراف جو ہے اتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے کہ بہار تو کیا اب دلی، ممبئی اور یہ باقی ریاستیں بھی اس کے ہاتھ سے چھن سکتی ہیں اگر بی جے پی جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے مودی سے استعفیٰ نہیں لے لیتی اور اس کی جگہ کوئی نیا وزیر اعظم نہیں دے دیتی. یہاں تک صورتحال ہے. اب تو وہاں جو ہے نا اپنے حکومت کے لالے پڑ گئے ہیں جان کے لالوں سے بڑھ کے. اور اب جو ہے کشمیر پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کر دی تو ایک ٹیکنیکل جو ایک پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے، تو ایسی لڑائی میں ایک فریق کا قبضہ ہے اور اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ اس ایشو کو بھی اب انہی مذاکرات میں ریزالو کریں فار ایور، تاکہ یہ ہمیشہ کا جو ایک کچ ہے اور ہمیشہ کے 2-3 سال بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ جو مفاہمتی اور مصالحتی جو ممالک ہیں انہوں نے کشمیر ایشو ریزالو کرنے کے لیے ایک پریشر جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا ہے. اور جب جو ڈی جی ایمز میں بات ہوگی تو اس میں کشمیر کا ایجنڈا رکھا جائے گا، اور سب سے امپورٹنٹ سندھ طاس معاہدے کی بحالی، اور آئندہ کبھی بھی ورلڈ بینک کے بغیر سندھ طاس معاہدے کو چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کو ایک وہ یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ کبھی وائلیشن نہیں ہوگی. سر میرا کوشچن ہے آپ سے، کشمیر کی جو بات کرتے ہیں فار ایگزامپل یا فار انسٹنس، اگر یہ جنگ چلتی رہتی اور پاکستان اس طرح سے کامیابی حاصل کر لیتا اور شکست دیتا جاتا انڈیا کو، تو کیا یہ پاسبل تھا، کیا چانسز تھے کہ ہم کشمیر کو فتح کر لیتے جو ہمارا؟ دیکھیے یہ تو جو ہے ایک کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ریاستیں کرتی ہیں، آپ اور میں کرتے ہیں، کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایک جانی ضیاع کا خطرہ وہ تو رہتا ہے اور ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اور لاکھوں لوگوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کی زندگیاں دونوں طرف محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کے ایشوز کو ٹیبل پر حل کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ دونوں ملک لڑائی کی بجائے، جنگوں کی بجائے، رافیل گرانے کی بجائے، ایئر بیسز تباہ کرنے کی بجائے اور ڈرونز جو ہے اٹیک کرنے کی بجائے ان ایشوز کو، چاہے وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، پانی کا ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، چاہے خطے کی امن اور سلامتی کا ایشو ہے، اس کو ٹیبل پہ حل کریں. ٹھیک، لیٹس سی کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو کیا کنکلوژن آتا ہے. جو بھی کنکلوژن آئے گا وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آج 12 مئی 2025 آج کی تاریخ جو ہے بہت اہم ترین تاریخ ہے دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا کے لیے جب بات کرتے ہیں، اور اس میں یو ایس جو رول نبھا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کے لیے ہم ان کو تھینک یو بھی کہتے ہیں. موونگ آن سر، جب بات کرتے ہیں آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی، اس وقت انٹرنیشنلی آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے جو کرکٹرس ہیں انہوں نے شرکت کی تھی.
اور اسموتھلی چل رہے تھے. لیکن 22 اپریل کے بعد جس طرح کی صورتحال ہو گئی دونوں ممالک میں, بری طرح سے متاثر ہوئے میچز دونوں جانب. جب میں پی ایس ایل کی بات کرتی ہوں تو انٹرنیشنل پلیئرس تو چلے ہی گئے ہیں باہر, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل بحال ہوگا یا دبئی جو شفٹ ہوا تھا اس حوالے سے مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے اب؟ اچھا, اس میں جو ہے نا بڑی خوشائند بات ہے کہ انڈیا میں کنفیوژن ہے آئی پی ایل کے حوالے سے, جی پاکستان میں پی ایس ایل کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. Clear ہو گئے ہیں. میری کل رات کو ہی رانا عاطف جو لاہور قلندر کے آنر ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے باضابطہ, اور ان سے ہم نے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری محسن نقوی جو ہیں چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ان سے میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 16 مئی سے پاکستان میں ہی پی ایس ایل کنٹینیو کیا جائے گا, پاکستان کے اندر ہی ہوگا. میں آئی پی ایل کی صورتحال آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ فوری طور پر جو 9 مئی کی صورتحال تھی, 10 مئی کی صورتحال تھی, فارنر جو پلیئرز تھے ان کو جو ہے وہ ایک اسپیشل فلائٹ سے بڑے محفوظ طریقے سے ان کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا, جس کے تقریباً 3 گھنٹے بعد نورہاں ایئر بیس پہ ایک اٹیک بھی ہوا. اور جو ہے نا اس طرح کی صورتحال میں پلیئرز یہاں سے چلے گئے. اب جو ہے 16 مئی سے دوبارہ پی ایس ایل کا آغاز ہو رہا ہے. اب وینیوز ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں, وہ اگلے 1-2 روز میں ہو جائیں گے کہ لاہور کراچی میں کرتے ہیں, فیصل آباد کا وینیو بھی ہے, ملتان کا وینیو ہے. تو اب جو ہے ایک تو یہ بات, دوسری بات ڈی جی ایم اوز کا جو مذاکرات ہوں گے اس کے بعد بھی کلیئرٹی آ جائے گی چیزوں میں کہ کون سے گراؤنڈ میں کرنا ہے. تیسری بات, جو فورن پلیئرز چلے گئے ہیں ان کے لیے تمام تر فرینچائز آنرز کو کہا گیا ہے چیئرمین پی سی بی کی طرف سے اور پی سی بی کی طرف سے کہ آپ ان پلیئرز سے رابطہ کرنا شروع کر دیں اور انہیں بتائیں کہ ہم 16 مئی سے اس کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اپنی اویلیبلٹی جو ہے وہ دے دیں, کیونکہ ری اسکیجول ہوا تو یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں ان کی اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, اور ان کی جو ہے نا وہ مختلف کاؤنٹیز کے لیے مختلف جو ہے وہ ان کی اپنے کنٹریز کی جو ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں اور لیگز ہوتی ہیں, میچز ہوتے ہیں, شیڈولز ہوتے ہیں, سیریز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا. اچھا, دوسری بات میں نے ان سے سوال کیا کہ کراؤڈ جو کیوں نہیں آ رہا, کراؤڈ تو انہوں نے کہا جی کہ کراؤڈ, تو میں نے پھر ان کو کہا میں کہ یہ کراؤڈ تو بابر اعظم کو نہیں دیکھنا چاہ رہا, کراؤڈ تو رضوان کو نہیں دیکھنا چاہ رہا, کراؤڈ تو میں کہ وہ جو 16 ناکام ترین کرکٹرز ہیں پاکستان, کراؤڈ تو ان کی وجہ سے نہیں آ رہا. میں کہا ان سب کو نکال دے, نئے لڑکے کھلائیں, کراؤڈ آ جائے گا. اب طے پا رہا ہے کہ میرا خیال ہے جو لاہور میں میچ ہوگا اس کا ٹکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی مزے کی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ اس کا ٹکٹ کیا ہوگا. لاہور میں جو میچ ہوگا نیکسٹ, اس میں اور شاید پورے ملک میں یہ فارمولا پی سی بی اپلائی کر دے کہ جس شخص کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم ہوگا اس کو انٹری دے دی جائے گی. کیا بات. پاکستان کے پرچم پہ جو ہے تماشائی جو ہیں اور شائقین کرکٹ جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں ان کو داخلہ دیا جائے گا, اور پورا پاکستانی اسٹیڈیم جو ہے پرچموں سے لہرا رہا ہوگا اور گرین ہوگا, پورا اسٹیڈیم آپ کو گرین دکھائی دے گا. یہ ایک سجیشن آئی ہے اسٹیڈیم بھرنے کے لیے کہ پاکستان کے جھنڈے پہ اس کا ایک سائز ہوگا, وہ بتا دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ ایک پریس ریلیز آ جائے گی کہ اس سائز کا آپ جھنڈا یا اس سے تھوڑے بڑے سائز کے پرچم جو ہے وہ لے کے جتنے شہری پرچم کے ساتھ آئیں گے ان کے لیے اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کو انٹری دے دی جائے گی. کا کیا بنا, کیا وہ اسٹیڈیم نہیں بھر سکے؟ اب دیکھیں, برانڈ ایمبیسڈر جو ہے وہ تو آج کل چھپے ہوئے تھے سارے برانڈ ایمبیسڈر, یہ خواتین جتنی ہیں ان پہ تو بہت بات کر لی ہے پہلے ہی. وہ تو چھپ گئی تھی کہ وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے اور انہیں کہیں بات نہ کرنی پڑ جائے افواج پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے, انہیں کہیں بار بار ان کا لیول نہیں ہے ان پہ اتنی زیادہ بات کی جائے, تو وہ بھی نہیں بھر سکے. برانڈ ایمبیسڈر کو بھی ان کی اوقات پتہ چل گئی ہے, تو ان سے بھی اسٹیڈیم نہیں بھرے. تو ایگزیکٹلی, کیونکہ اب ویسے بھی یہ پلے آف ہے, ایگزیکٹلی ویسے بھی یہ بڑی اچھی تجویز ہے, یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اب دیکھتے ہیں اس سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گی, میرا خیال ہے کہ یہ خبر آ جائے گی کہ پاکستانی فلیگ پہ انٹری ہوگی. اور جو ہے نا جب آپ نے ایک اس کو کامیاب بنانا ہے اور آخری مرحلہ ہے, پلے آف راؤنڈ شروع ہونا ہے اور اس کے بعد سیمی فائنل اور فائنل ہے, ظاہری بات ہے. تو ایسے مرحلے میں ایک بڑے شوز کرنے کے لیے اور ایک جیم پیک ایونٹس کرنے کے لیے اس طرح کی تجویز. اب آ جاتے ہیں آئی پی ایل. لیکن سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فلیگز بھی لوگ خود ہی پرووائڈ کریں بائی دی اینڈ آف دی.
نہیں وہ تو کوئی خیر ہے, وہ تو ایسا ایشو نہیں ہے, یعنی کہ لیکن اس کے برعکس یہ ہوا کہ پاکستانی کرکٹرز کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں, کہ پیسے بھی خرچیے تو پھر تاڑیاں شکلیں دیکھی جائیے, یعنی کہ ان کی شکلیں اس قابل نہیں رہیں کہ ان کو لوگ ٹکٹ لے کے خریدیں, ٹکٹ لے کے بچوں کو, فیملی کو, اور اتنا جا کے وہ پارکنگ میں گاڑیاں لگائیں اور ان کو دیکھنے جائیں, ان کو دیکھنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ پاکستان کے نہیں آنا چاہتے بددستور. اچھا آئی پی ایل کا بتائیے, اب آئی پی ایل کی کیا صورتحال ہے انڈیا میں اس تمام جنگی صورتحال کے بعد؟ آئی پی ایل بھی سو گئی ہے, ضروری کام سے سو رہی ہے اس وقت, اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے باقی میچز کب ہوں گے, کہاں ہوں گے. ان کے پلیئرز تو بڑے برے حالات میں گئے ہیں جب دھرم شالہ سے ٹیمیں بھاگی ہیں, پنجاب 11 اور دہلی کی ٹیمیں, اور فارن پلیئرز کی جو حالت ہم نے دیکھی ہے وہاں پہ, اور جس طریقے سے ان کو وہاں سے نکالا گیا اور اتنا پینک وہاں پہ. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہوا کیا ہے, پتہ نہیں کسی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, جب دھرم شالہ میں میچ ہو رہا تھا تو 10 اوور ہو چکے تھے, اور غالباً جو ہے وہ پنجاب 11 جو ہے وہ بیٹنگ کر رہی تھی اور دہلی 11 بالنگ کر رہی تھی. اس وقت جو ہے اسٹیڈیم کے اوپر کچھ پرندے جو ہیں وہ اکثر جو اڑتے ہیں تو وہ تھے, جن میں وہ چیلے بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات کوے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے پرندے وہاں پہ اڑ رہے تھے. تو اچانک سے وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک خبر پھیلا دی گئی کہ یہ ڈرون آ گئے ہیں. وہ پرندوں کو ڈرون سمجھے, میں بڑی آپ کو سیریس بات بتا رہا ہوں. اس حد تک پینک کریٹ تھا کہ وہ اسٹیڈیم کے اوپر جو پرندے تھے ان پرندوں کو انہوں نے ڈرون سمجھ لیا, اور وہاں پہ دوڑیں لگ گئیں, اور انہی جو ساؤنڈ سسٹم تھا جہاں پہ انڈین گانے چل رہے تھے, اور وہ جو ہوتی ہیں خواتین وہ چوکے پہ ڈانس کرتی ہیں, چیئر گرلز جو ہوتی ہیں, تو چیئر لیڈرز, وہ تمام جو ہے نا وہاں پہ دوڑیں لگ گئیں, اور اسٹیڈیم خالی کروا لیے گئے, اور ٹیموں کو فوری طور پہ نکالا گیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پرندے تھے, وہ ڈرونز نہیں تھے. تو اس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں, اور اتنا خوف ہے اس وقت انڈیا میں. اور میرا نہیں خیال پاکستان کے یہ جو 6 فرینچائزز ہیں, اس میں 4 جو اوپر آ رہی ہیں, یہ لوگ شاید اپنے پلیئرز کو واپس بلانے میں کامیاب ہو جائیں, میکسیمم پلیئرز پلے آف راؤنڈس کے لیے اویلیبل ہو جائیں اور پاکستان آ جائیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ آئی پی ایل کے باقی میچز اگر انڈیا میں کروائے جاتے ہیں تو وہاں فارن پلیئر جائیں گے, جو صورتحال 10 مئی کے بعد وہاں پہ ہوئی ہے. کوئی پلیئرز, اور میرا نہیں خیال وہاں کا کرکٹ بورڈ اور جے شاہ کو ابھی تک ہوش آیا ہوگا کہ کیونکہ دبئی سے انہوں نے بات کی تو محسن نقوی جو ہیں وہ دبئی سے پہلے رابطہ کر چکے تھے, تو دبئی نے انکار کر دیا انڈیا کو آئی پی ایل کے لیے اپنا وینیو دینے سے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان نے پہلے رابطہ کر لیا کہ پہلا رائٹ ان کا ہے, اگر پاکستان جو ہے اویل کرتا ہے تو وہ کرے گا. تو پہلے فیز میں تو دبئی نے UAE حکومت نے انڈیا کو انکار کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا تو کسی صورت انڈیا میں آئی پی ایل نہیں کروانا چاہ رہا, انڈیا کسی صورت انڈیا میں آئی پی ایل نہیں کروائے گا, باقی میچز البتہ ہاں. اب حالانکہ بعض ایسے انڈیا میں وینیوز ہیں جس میں کولکتہ ہے, چنئی ہے, وہاں پہ یہ میچز کروا بھی سکتے تھے, وہاں پہ یہ اس کو کنٹینیو کر سکتے تھے. وہ ایریاز جو تھے وہ کوئی میدان جنگ نہیں بننے جا رہے تھے, مگر صورتحال اس طرح کی تھی کہ اس وقت جو ہے ایک خوف کے سائے تھے اور وہ چلے گئے. البتہ انڈیا آئی پی ایل 2025 کے فیوچر کے بارے میں فی الحال نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فوری طور پہ شروع ہو جائے. ایگزیکٹلی سر, یہ دیکھیے یہ وہی انڈین کرکٹرز ہیں, وہی ٹیم ہے جو کہ پاکستان آنے سے انکار کرتی تھی, اور اسپیشل میچز ان کے پاکستان کے ساتھ دبئی میں رکھوائے جاتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ باقی کرکٹ ٹیمس جو تھی بڑی خوشی ہنسی خوشی آ کے یہاں پہ کھیل کے جاتی تھی میچز, اور بڑے اسموتھلی یہاں پہ پاکستان میں میچز کنڈکٹ بھی کروائے گئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کا کیا حال ہے اس وقت کہ فارن پلیئرز انڈیا میں آنے سے انکار کر رہے ہیں جنگی صورتحال کے بعد. جب ہم بات کرتے ہیں کرینہ کپور کی, جو کہ معروف اداکارہ ہے انڈیا کی, آپ نے جس طرح پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا کہ انہیں 8 گھنٹے حراست میں لیا گیا رو کی طرف سے, پولیس کی جانب سے, اور ان سے انویسٹیگیشن کروائی گئی اس جنگی صورتحال کی مد میں. یہ بتائیے کہ وہ اب کس نتیجے تک پہنچی ہے وہ انویسٹیگیشن؟ وہ ابھی بھی سیف علی خان کی بیوی ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہے, کوئی اس کو حراست میں لینے سے ان دونوں میں علیحدگی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کس پاکستانی فیشن ڈیزائنر سے رابطے کی وجہ سے ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, یہ خبر ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس پاکستانی فیشن ڈیزائنر کا نام ہے فراز منان. جی, فراز منان جو ہے ان سے جو ہے کرینہ کے کنزیکٹیو رابطے تھے,
اور یہ جو لاسٹ ویکینڈ تھا 10 مئی سے پہلے والا, اس رات بھی جو پارٹی وینا ملک کہہ رہا ہوں, کرینہ کپور جو ہیں وہ کرنے گئیں, تو وہ فراز منان کے کپڑے پہن کے گئیں. اور گزشتہ کئی سال سے وہ پارٹی ویئر بھی اور دوسرے جو ڈریس ویئر کرتی ہیں وہ فراز منان کے کپڑے ہی کرتی ہیں. اور فراز منان جو ہے اس حوالے سے بڑے پاپولر ایک ڈیزائنر نکلے, تو ان سے صرف رابطہ ہے فراز منان سے کرینہ کا پاکستان میں, جس پر انہیں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان کے فون قبضے میں لیے گئے اور ان کی پوری چیٹس جو ہیں وہ دیکھی گئیں, اور پتہ نہیں فون سے اور کیا کیا ویسے نکلا ہوگا, وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا اور انہیں وارن کیا گیا ہے کہ دوبارہ وہ کسی پاکستانی فیشن ڈیزائنر, ڈائریکٹر یا کسی بھی طرح کی پاکستان کی ثقافت سے ریلیٹڈ ہو, فنون لطیفہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گی. اور یہ ایک میسج تھا باقی بالی ووڈ کے لیے, باقی انڈسٹری کے لیے, کسی ایک سیلیبریٹی کو ذلیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی لوگوں کو بھی پیغام چلا جائے, باقی جو ان کے اوورسیز جو پروموٹر ہیں انڈین, ان کو بھی پیغام چلا جائے, اور جتنے پروڈیوسرز ہیں جو فواد خان ہانیہ اور مائرہ خان جیسی پاکستانی اداکاراؤں کو کاسٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا, یہ میسج تھا. یہ اسی طرح کا میسج تھا جیسے میں ان کے لیے, وہاں کے اینکرز کے لیے کہہ رہا تھا. بہت سارے اینکرز وہاں پہ ایسے ہیں جو اس ایونٹ سے پہلے, اس سانے سے پہلے بڑے کریڈیبل تھے, اور میں ابھی بھی جو ہے میرا جو صحافتی تجربہ ہے وہ بڑے انڈر پریشر تھے, اور انہیں ہراساں کیا جا رہا تھا, ان پہ خوف کے سائے تھے, انہیں دھمکایا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ بلو دی بیلٹ اور ایک بالکل اپنی جرنلزم کو, اپنی صحافت کو اور اپنی کریڈیبلٹی کو دفن کرتے چلے گئے, اور انہوں نے دفنا دیا. سر اب مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں وراٹ کوہلی کی, بہت ہی ٹیلنٹڈ انڈین پلیئر ہیں, پوری دنیا جانتی ہے انہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ وراٹ کوہلی نے ایٹ دا ایج آف 37, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ریٹائرمنٹ لے لی ہے یا وہ انڈیا چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کیوں لے لی؟ یہ پاکستان جو ہے نا 10 مئی نہ کرتا انڈیا کے ساتھ, تو وراٹ کوہلی نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی تھی. یعنی کہ یہ اس وجہ سے میں بتاتا ہوں, جب دیکھیں کہیں بھی آپ نے مائیگریٹ کرنا ہوتا ہے کہیں سے, تو آپ کو پیک اپ کرنے میں اور چیزیں سمیٹنے میں اور جو ہے نا ٹائم لگتا ہے, سویپنگ طریقے سے ظاہر ہے. پلے کرتے تو وہ ایک دم سے وراٹ کوہلی جو ہے اگر انڈیا چھوڑ دیتے تو ظاہر ہے کہ ایک ان پہ سوال اٹھتا. تو وہ انڈین کرکٹ کا ہیرو تو ہے وراٹ کوہلی, اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ دنیائی کرکٹ کا وہ بہت بڑا پلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں وراٹ کوہلی کا اس موقع پہ ریٹائرمنٹ کا جو اعلان کرنا ہے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پیک اپ کرے گا وہاں سے, اور یو ایس میں بھی اس نے پراپرٹیز لی ہیں اس سے پہلے بھی. اور یہ جو ہے بہت پہلے ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ جو ان کی اہلیہ ہے انوشکا شرما, وہ بڑی دیر سے یہ چاہ رہی تھیں کہ وراٹ کوہلی اور وہ ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یو ایس یا یو کے شفٹ ہو جائیں. اور یہی معاملہ کرینہ اور سیف علی خان کے ساتھ بھی رہا, اور کرینہ اور سیف علی خان کے درمیان پچھلے 2-3 سال سے ایک سرد جنگ بھی چل رہی ہے اسی ایشو پہ کہ کرینہ کپور جو ہے وہ انڈیا چھوڑنا چاہتی تھی پہلے سے ہی, اور سیف علی خان اس بات پہ رضامند نہیں ہوتے تھے. اور یہ جو پیچھے ایک سیف علی خان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ ایک کرینہ کے ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن بھی نہیں تھی اس وقت, اور ساری اس کے پیچھے بھی یہ معاملہ ہمیں بتایا گیا تھا. تو یہ وراٹ کوہلی جو ہے یہ, اور اس جیسے بہت سارے سیلیبریٹیز, پلیئرز, اور جنہیں فیوچر میں اپنے کچن کا ایشو نہیں ہے, وہ انڈیا چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اور انڈیا کو وراٹ کوہلی جیسے جو کرکٹرز ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, وہ ایک ان سیف کنٹری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ملک ہوتا جا رہا ہے. جہاں نریندر مودی جیسا ایک پاگل وزیر اعظم بیٹھا ہے, اس کے ہوتے انڈیا جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کی اور ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو لوگ وہاں سے اب جانا شروع ہو گئے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں, جیسے میں نے امبانیز کا بتایا کہ وہ یو کے تھے اپنے, خیر ان کا یو کے میں پیلس ہے, گھر ہے, اور اسی طرح انہوں نے بھی بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید رکھی ہیں, اور یہ بہت جلدی انڈیا چھوڑ دیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر. ابھی مذاکرات تو چل رہے ہیں اور آج 12 بجے تک یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ اس وقت
ہمیں خبر معلوم ہوتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ منظر عام پر پیش کرتے ہیں ناظرین، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا RNN پوڈکاسٹ کے ذریعے۔ آج کا دن بہت اہم ہے پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں، لیکن DGMOs کے درمیان کیا مذاکرات طے پاتے ہیں؟ سیز فائر ہوگا، مزید اسی طرح جنگ بندی رہے گی، یا یہ جنگی صورتحال بڑھتی چلی جائے گی، یا کچھ اور مذاکرات جو ہم نے شیئر کیے ایجنڈاز ان پر گرین ٹیک ہوگا یا نہیں، یہ بھی جانیں گے۔ تھینک یو سر فار بینگ ہیئر۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ ٹل دین اسٹے ٹیون، بائے بائے۔